अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जो 3.5 घंटे तक जारी रही है। और इस मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को आरिफ अलवी साहब के ज़रिए एक पैगाम दिया गया है और आरिफ अलवी साहब ने वो पैगाम वसूल किया है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से आरिफ अलवी साहब की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ ना सिर्फ रब्ता करें बल्कि उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात अरेंज कराएं। और इस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब की तरफ से खुद किया गया था। अब इस मुलाकात की ख्वाहिश के ऊपर आर्मी चीफ की तरफ से आरिफ अलवी साहब को एक जवाब भी दिया गया और एक पैगाम भी दिया गया, जिस जवाब और पैगाम को सुनते हुए आरिफ अलवी साहब, जो उस वक्त जिनकी बाछें खिली हुई थी, वो एकदम उनके ना सिर्फ दांत अंदर हो गए बल्कि ये बताया जा रहा है कि सांप ही सूंघ गया। और उसके बाद आरिफ अलवी साहब भागम भाग जो है वो इस्लामाबाद से प्रवास करते हैं, लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर आकर जमान पार्क में कल इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में ये जो उनके साथ उनके ज़रिए जो पैगाम और जवाब मिला है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाता है। यानी बॉल अब आ गई है इमरान खान साहब के कोर्ट में और अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करना है। और अगर दुरुस्त करना है तो इसका मतलब यह है कि उनको ये ताल्लुकात दुरुस्त करने होंगे इस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस पर। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से जो चाहती है वो तमाम की तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को उनको प्रोवाइड करनी होंगी, अदरवाइज इमरान खान साहब का रास्ता पहले ही अलग है। इस्टेब्लिशमेंट पहले भी इस तरफ खड़ी है और इसी हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी तरफ से भी कल एक बयान सामने आया था, बल्कि आज ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कहा गया कि जनाब है मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिलना चाहते थे, मामला क्लियर है, बताएं हम इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब आप यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि ये जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, ये मुलाकात कब हुई है, मुलाकात का दौरानिया कितना था, इस मुलाकात के अंदर और कौन कौन लोग शरीक थे, इस मुलाकात के अंदर किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और क्या जो है हतमी फैसले लिए गए। तो जनाब ये मुलाकात जो हुई है ये कराची में हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। ये मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे से ज़ायद जारी रही है और इस मुलाकात में पाकिस्तान के मजमूई हालात पर तबादला ख्याल किया गया, सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया और सियासी हालात से जो चूँकि माशी हालात भी जुड़े हुए हैं, माशी हालात से सियासी हालात जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ये जो है जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी एक जो है वो परेशान कुन सिचुएशन या परेशान कुन तस्वीर कशी कर रही है और मौजूदा हुकूमत के लिए भी ये वाली जो सिचुएशन है ये मुसलसल ख़तरे की घंटी बजा रही है और उस हुकूमत के लिए बजा रही है जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल हर गुजरते दिन के साथ तल्फ कर रही है, उसको ज़ाया कर रही है। लिहाजा ये जो मुलाकात थी ये कराची में टॉप के बिजनेसमैन के साथ हुई है और इस मुलाकात में जो बिज़नेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन्होंने अपनी हकीकी मुश्किलात से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को आगाह किया। उन्होंने बताया कि जनाब ये जो हालात चल रहे हैं इन हालात में हमारे लिए हम आपसे तो ये मुतालबा भी नहीं कर सकते कि जनाब हमें कारोबार के लिए आसानियाँ दें, ईज़ टू डू बिज़नेस हमारे लिए किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड करें। हम तो अब ये कहते हैं कि जनाब जितना कि साडा कारोबार रह गया अल्लाह दा वास्ता है उन्होंने तो बचा लो। उन्होंने कहा जनाब हम किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जाकर जो है मुकाबला करें। यहाँ पर रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जब हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर का रेट हमारे सामने को हमालिया उसका खड़ा हो जाता है। ओपन मार्केट से हमें डॉलर ख़रीदने पड़ते हैं जो इंटरबैंक से बहुत ज़्यादा महंगे हैं और इसके साथ साथ जो बिजली है इतनी महंगी हो चुकी है और हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो रियायतें मिलती थी वो रियायतें भी वापस ले ली। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अंदर 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरीके से जाकर इंटरनेशनल मार्केट में कहें कि जनाब हमारा तैयार करदा माल लें जो हमें घर में ही महंगा पड़ा है। हमारे लिए तो इस वक्त जो एग्जिस्ट
ایگزسٹنگ آرڈرز ہیں ایکسپورٹس کے, ان کو پورا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کیونکہ ریٹس آپ کو پتہ ہے وہ پہلے طے ہو جاتے ہیں, کوٹیشنز ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اب اس ریٹ سے اس ملک نے تو آپ کو جو ڈالر طے کیے ہیں وہی دینے ہیں, قطع نظر اس بات سے کہ یہاں پر ڈالر کی قیمت کیا بڑھ گئی ہے. تو ایک مشکل سچویشن تھی. اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا بزنس انڈسٹری کو کہ آپ اعتماد رکھیں, تمام تر جو مشکلات ہیں وہ حل کر لی جائیں گی, اور جو مشکل وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا, اور ہم اس سے انشاءاللہ سرخرو ہو کے باہر نکلیں گے. خاص بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی, اور انہوں نے جو اس وقت خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے اس کے حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا جناب مجھے اتنا عرصہ ہو گیا سیاست میں, میری یہ اتنی منسٹری ہے فائنانس منسٹری, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حقیقی معنوں میں آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں, بلکہ ہر دن جب بھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ آ جاتا ہے. کوئی گل کسی جگہ آ کے رکن نہیں پئی, جب کوئی بات کسی جگہ پر آ کے رکے گی, فائنل ہوگی, تبھی کوئی معاملہ آگے بڑھ پائے گا, لیکن ہر روز ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے. اور اب ہم نے ان کے تمام تر مطالبات کو پورا کر لیا ہے, جس کے بعد امید ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا. اس ملاقات کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت زیادہ جو سیاسی امور تھے ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور یہ بتایا گیا ہے جو ہماری بزنس انڈسٹری ہے اس کو کہ عارف علوی صاحب نے پیغام بھجوایا تھا, یا عارف علوی صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں, یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. اور اس ملاقات کی جو خواہش ہے اس کا اظہار کئی مرتبہ ہو چکا ہے. ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے زمان پارک میں جب جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات کی تھی تو اس میں بھی ان سے اس حوالے سے سوال ہوا تھا, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں تو ملنا چاہتا ہوں, میں تو کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کر چکا ہوں, ہاتھ آگے بڑھا چکا ہوں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, میں ملنا چاہتا ہوں, وہ نہیں ملنا چاہتے, بتائیں اب میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور اب عاصم منیر صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عارف علوی صاحب کو درمیان میں بٹھا کر یہ جو پیغامات ہیں ان کے تبادلے ہوئے, اور عاصم منیر صاحب نے اس جو ہے ملاقات کے حوالے سے جو پیغام ملا عارف علوی صاحب کی طرف سے, تو اس میں انہوں نے یہ بات باور کرا دی کہ جناب ہم سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کے لیے تیار نہیں ہیں. بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں, اور ان سے اس ملاقات میں اپنے جو تمام تر امور ہیں ان کو طے کر دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے, اور عمران خان صاحب نے مسلسل جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے اوپر اصرار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری افواج ہیں وہ مکمل طور پر اس بارے پہ اپنے اس نظریے پر قائم ہیں کہ وہ کسی بھی صورت موجودہ جو سیاست کا جو نظام ہے جس کے لیے انہوں نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا تھا, وہ مسلسل اس اے پولیٹیکل ہونے کے لیے تیار ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو پیغام دیا گیا کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات چیت ہے یہ سیاسی قوتوں کے درمیان ہی ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی عسکری قوت موجود نہیں ہونی چاہیے. اور عارف علوی صاحب کو بھی یہ بات کہی گئی ہے عاصم منیر صاحب کے ذریعے, بلکہ عاصم منیر صاحب نے خود بھی کراچی کے اندر اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات یا مذاکرات نہ کرنے پر جو اصرار ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے. اگر عمران خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے, خود نہیں مذاکراتی عمل کا آغاز کرنا چاہتے, تو وہ صدر صاحب کے ذریعے اپنی پارٹی کے چند لیڈرز کو اپوائنٹ کر دیں, ان کی یہ ذمہ داری لگا دیں, اور ادھر سے حکومت کی طرف سے ایک وفد بن جائے, وہ وفد آپس میں ملاقات کر کے کچھ جسے ہم کہتے ہیں نا سی بی ایمز, وہ سی بی ایمز کو تیار کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے رخنہ اندازی نہیں کرے گا. ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہے کہ جناب یہ سیاسی بحران ہے, یہ سیاسی بحران حل ہو اور آگے بڑھے. اور اگر عمران خان صاحب یہی بات چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں, تو اگر تمام لوگ طے کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے کہا جناب سانو کی اعتراض ہے کہ الیکشن نہ ہو, الیکشنز کرائیں جب مرضی کرائیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں معیشت ہمارا کنسرن ضرور ہے,
معیشت کے اوپر ہم ضرور پرائم فوکس کریں گے، معیشت کے اوپر ہم بات کریں گے، اور معیشت کو ہم کسی بھی صورت اس طریقے سے معیشت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو پالیسیز بن رہی ہیں ان پالیسیز پر جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے اندر جو چیزیں طے ہو رہی ہیں، اس معاہدے کو لیٹر اینڈ اسپرٹ پر اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا، اس معاہدے کو کمپلیٹ بھی کیا جائے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ جاری پروگرام کو حتمی نتیجے تک پہنچایا جائے گا۔ اب اس سچویشن میں جو اس بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی لڑائی جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر ہی لڑی جانی چاہیے، لیکن جو رد عمل آیا عمران خان صاحب کی طرف سے وہ بڑا زبردست ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف ایجنڈاز کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک عادل راجہ صاحب ہیں۔ اصولی طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی کہ جناب ہم تمام تر پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں اوپن اینڈڈ آئیں اور آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم بھی جو ہے بغیر کسی شرط کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جب ہم مشروط کر کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں پر آ کے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اب ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے اسی بات پر ضد کی تھی کہ جناب الیکشن کی تاریخ سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تسی آؤ تو صحیح، گل طے کرو، اسی کے اندر جا کے الیکشن کی بات بھی کر لینا، اور وہاں پر اگر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو الیکشن ہو جائیں گے۔ بظاہر تو 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے عمران خان صاحب کا جو مطمع نظر ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن پروپیگنڈا، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ پروپیگنڈا اسی چیز کو لے کر آگے کر رہے ہیں۔ عادل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو صدر عارف علوی سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ اگر عمران خان احتساب پر کمپرومائز کر لیں تو الیکشن اکتوبر سے پہلے بھی کروائے جا سکتے، یعنی عمران خان کا بابا اونچا رہنا چاہیے۔ احتساب بھائی، احتساب اگر ہے تو آپ کا بھی تو ہے، آپ کا بھی یہ توشہ خانہ جو چل رہا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھتا ہے کدوں آنا ہے، وہ کہتے ہیں جناب 4 ہفتے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں جناب پھر اگر آپ کو 4 ہفتے دینے ہیں تو باقیوں کے لیے بھی جو ہے پیشیوں سے سب کو مستثنا قرار دیتے ہیں، اب سب کو بھی ہم مہینے 2 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں، جب عمران خان آئیں گے تو بھی آ جائیں گے، کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات کہے گی کہ جناب اگر عمران خان قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا۔ پھر یہ بات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر بحث آئی، بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر عمران خان 2-2.5 ہزار بندہ لے کے کورٹ میں آ جائیں گے تو پھر سیکورٹی کیسے دی جائے گی انہیں؟ 2000 بندے کے جتھے کی صورت میں آپ آئیں گے تو کس کو کیا پتا کون ہے؟ پولیس کی تعداد تو لمیٹڈ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2000 بندہ آپ کا آ جائے، 4000 پولیس والا آ جائے، تو وہاں پہ تو کڑمس مچ جائے گا، وہاں پہ تو کسی کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بندہ پیر نہیں دھر پائے گا۔ لیکن احتساب ہے تو صرف شہباز شریف کا ہونا چاہیے، نواز شریف کا ہونا چاہیے، آصف زرداری کا ہونا چاہیے، عمران خان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ٹوسٹ دیکھیں کیا کیا، ٹوسٹ کیا کہ جناب عارف علوی صاحب کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ، احتساب سے پیچھے ہٹ جائے، ہم الیکشن کرا دیتے ہیں۔ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے کہ الیکشن کرا دیتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم کیوں بات کریں آپ کے ساتھ؟ جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں، جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، جنہوں نے سینسس کرانا ہے، جنہوں نے نئی حلقہ بندیاں کرانی ہیں، ان حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کرانے ہیں، تو انہی سے بات ہوگی، حکومت سے بات ہوگی نا۔ عمران خان صاحب براہ راست گفتگو نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں، وفود کی شکل میں تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کے ساتھ بات نہیں ہوگی، جس نے بھی آنا ہے اس نے میری چوکھٹ پہ آنا ہے، اور اگر میں بات کروں گا تو میں صرف چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کروں گا، صرف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کروں گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب سیاسی قوتوں سے زیادہ عسکری قوتوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا؟ دوسروں پر بوٹ پالش کے الزام، دوسروں پہ یہ کہا جانا کہ یہ چیری بلاسم ہے، ہر وقت چیری بلاسم پاس رکھتے ہیں، خود چیری بلاسم بھی رکھی، برش بھی رکھا ہے، بوٹ بھی رکھا ہے، تو کپڑا بھی رکھا ہے کہ جناب اچھے طریقے سے چمکا دیں گے۔ یہ تو ایک ایسا جو سچویشن ہے جس کے اوپر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ آرمی چیف کی طرف سے یہ جو مشورہ دیا گیا ہے یہ حقیقی مشورہ ہے۔ سیاسی لڑائی کو سیاسی میدان میں سیاسی فریقوں کے ساتھ مل کر ہی لڑنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب بھی سیاسی لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف بھی زچ ہو گئے ہیں۔ ادروائز گفتگو میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے اور گفتگو ڈائیلاگ کرنے میں کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والی جو شخصیت ہے پورے پاکستان میں وہ ہے آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری بھی اگر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار ہم ان سے اب بات نہیں کریں گے
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ واحد شخصیت جس کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہر ایک صورت کے اندر گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کا قائل ہے، وہ بدترین مخالفات کے باوجود اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب نے یہ جو سیاسی ماحول کو زہر آلود کیا ہے، یہ بات اب کہاں پہ جا کے رکے گی؟ اور اگر یہ ایسے نہیں ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد آگے خاموشی بھی ہے اور تاریکی بھی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔